खुश आमदीद। सोशल दोस्तों, हम द डॉक्यूमेंट्री में इकोनॉमी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जो ज़ाहिर सी बात है कि इकोनॉमिकल भी है क्योंकि आपको मुफ्त में मिलेगी, और इसमें इकोनॉमी भी है, यानी हम इकोनॉमी का जिक्र करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बड़ी बुरी सूरत हाल में है, बहुत ही दिगरगुन सूरत हाल है, और पाकिस्तान का हर शहरी इकोनॉमी को लेकर, मईशत को लेकर परेशान है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मईशत किस समत में जा रही है और उसके क्या नताइज अखज़ होंगे। क्या चीज़ों के रेट सस्ते दोबारा से हो सकेंगे? क्या पाकिस्तान किसी बेहतर सूरत हाल में जा सकेगा? और इस इकोनॉमी सीरीज़ में हमने देखना ये है कि जो पिछली हुकूमतें गुजर गई हैं उनके क्या ऐसे इकदाम थे जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो इस सूरत हाल में पहुँची है और मईशत का ये हाल हुआ है। तो इसमें हम पिछले 15 सालों का जिक्र करेंगे, जो ज़ाहिर सी बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब के 5 साला दौर से शुरू होगा, फिर मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग के 5 साला दौर जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का दौर भी शामिल है, उसका जिक्र करेंगे, और बादशाह द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट बिलव्ड एंड द मोस्ट डिस्कस्ड इमरान खान साहब के दौर का भी जिक्र करेंगे कि उन्होंने ऐसे क्या इक़दाम उठाए और क्या वजूहात थी, या उनके इक़दाम थे या मियाँ नवाज शरीफ के या आसिफ अली जरदारी के दौर के, जिसकी वजह से हमारी जो मईशत है वो इस वक्त इस सूरत हाल में आपके सामने है। शहबाज हुकूमत का जिक्र हम इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको अभी 1 साल सवा साल हुआ है, उनको ये टेन्योर मुकम्मल करने दिया जाए, फिर इनके बारे में खुल डुल कर बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या बिगाड़ा, क्या संवारा। इकोनॉमी सीरीज़ में हम इसको सेक्टर वाइज लेकर चल रहे हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से हम शुरू से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर है। तो इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के साथ उसने अपनी मईशत को किस तरह चलाया और ज़राअत से क्या माशी इक़दाम ऐसे उठाए जो ज़राअत से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, या ज़राअत की बेहतरी या ज़राअत की पैदावार में बेहतरी लाकर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बना सकते थे। सबसे पहले बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के दौर की। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, या उन्होंने अपने दौर में जो इक़दाम उठाए वो 5 हैं। सबसे पहला है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन अव्वलीन ये जान लें कि आप लोग ये जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये गरीब और लाचार लोगों के लिए था, जो वर्किंग क्लास है, जो पुअर नीडी पीपल है, उनके लिए था। लेकिन इसमें कुछ कोटा जो है वो उन फार्मर्स के लिए रखा गया था जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नंबर 2 पे सब्सिडीज़ थी जो कि सीड और फर्टिलाइज़र्स पर दी गई थी। ये भी ज़रदारी दौर के हवाले से एक ख़ास बात है। नंबर 3 पर हमारे पास जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, एंड इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरदारी साहब ने जो इक़दाम उठाए उनका जिक्र करेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास एग्रीकल्चरल रिसर्च है, और नंबर 5 पर हमारे पास लाइव स्टॉक सपोर्ट है। तो ये जान लें कि ये जो सारी बातें हैं इसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च भी शुरू से चलती हुई आ रही है, कोई नई उन्होंने शुरू नहीं की थी। ये बजट के डिफ़ॉल्ट होते हैं, जब भी कोई बजट बनाया जाता है तो उसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए बजट मुख्तस कर दिया जाता है, उसके रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात कर ली जाती है, लाइव स्टॉक सपोर्ट की भी बात कर ली जाती है, इसी तरह से इरीगेशन वगैरह के हवाले से भी ये लाज़िम व मलज़ूम है। ये बातें जो एडिशनल होती हैं, जो हर हुकूमत की सवाबदीद होती है, जो हर हुकूमत की पॉलिसीज़ मेकिंग और ब्रेकिंग में इम्पैक्ट डालती है, वो सब्सिडीज़ होती हैं और क्रेडिट्स होते हैं, लोन्स होते हैं जो उन्होंने देने होते हैं। सोशल दोस्तों, जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो चूँकि इनका अपना ताल्लुक एग्रीकल्चर के सेक्टर से है, तो इनके दौर में एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलती है। जबकि नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आती है तो उनका चूँकि अपना ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्रियल जोन से है या इंडस्ट्रियल सेक्टर से है, तो उनके दौर में इंडस्ट्रीज़ प्रमोट होती हैं। तो आज के इस एग्रीकल्चर राउंड अप में हम ये भी देख लेंगे कि इस बात में किस कदर सच्चाई है और किस कदर ये झूठी है बात। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जरदारी दौर के जो सब्सिडीज़ हैं उनके हवाले से। तो जरदारी दौर में जो सब्सिडीज़ दी गई वो तो बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सब्सिडीज़ का क्या रिकॉर्ड है। 1975 से लेकर 1977 में साबिक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ थी जो फार्मर्स को दी जाती थी उनमें एक ड्रास्टिक चेंज किया, बहुत बुनियादी या बहुत बड़ी तब्दीली कर दी। वो उसे जब उनका दौर था तो उससे पहले सिर्फ 10 मिलियन रुपयों की सब्सिडीज़ जो हैं वो फार्मर्स को दी जाती थी, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसको 140 मिलियन तक ले गए। ये बहुत बड़ा चेंज था, बहुत ज़्यादा चेंज था।
اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی حکومت آئی تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس دور میں سو کالڈ افغان جہاد چل رہا تھا اور امریکن ایڈ بہت زیادہ آ رہی تھی. تو ضیاء الحق صاحب نے یہ جو ایڈ تھی اس کے برتے پر جو فارمرز کی سپورٹ تھی, جو فارمرز کے جو سبسڈیز تھیں ان کو بڑھا کر 1200 ملین روپوں تک لے گئے وہ. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی. میں فاسٹلی اس کو کور کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جلد از جلد یہ فیکٹس آپ کے دماغ میں بھی گھس جائیں, آپ ان کو سمجھ بھی لیں اور ٹائم بھی ہمارا زیادہ کنزیوم نہ ہو. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے 1200 ملین روپوں کی سبسڈی سالانہ کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ اسے 810 ملین روپوں پر لے گئی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو نواز شریف صاحب اس کو 810 ملین سے دوبارہ نیچے لے کر آئے اور اس کو 110 ملین تک لے گئے. یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ میجر فیکٹر ہے جب فارمرز نے یہ یا فارمنگ کمیونٹی نے یہ فیل کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ فارمرز کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یہ ایک امپریشن نواز شریف صاحب نے خود اپنی پہلی حکومت سے دیا جو آج تک چلتا آ رہا ہے. کیا انہوں نے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی, اس کا ذکر ہم نواز شریف دور میں کریں گے. تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف نے اس کو 110 ملین پر رکھا, حتیٰ کہ بعد میں پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی لیکن انہوں نے اس 110 ملین سالانہ کی سبسڈی کو نہیں چھیڑا, اس میں اضافہ نہیں کیا. اس کے بعد 2005 تک یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو طے کیا ہوا ایک سفر تھا وہیں تک چلا, 110 ملین تک ہی رہا. 2005 کے بعد شوکت عزیز کی حکومت نے اور اس کے بعد جو حکومتیں آئیں زرداری صاحب سے لے کر اب تک کی جو حکومتیں انہوں نے اس سبسڈیز میں اضافہ کیا ہے. لیکن یہ میجر اضافہ تھا وہ یا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یا ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا, اور بے نظیر صاحبہ کے دور میں کچھ تبدیلیاں آتی رہیں. جو ڈکلائن آیا وہ نواز شریف صاحب کے دور میں آیا, اس کے بعد کا ذکر اب ہم آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. تو اگر میں زرداری دور کی سبسڈیز کی بات کروں تو 2008 میں 2008-9 کا جو بجٹ تھا اس میں زرداری صاحب نے کل 41 بلین روپوں کی سبسڈیز جو ہیں وہ فارمرز کو پرووائڈ کی. 2009 میں یہ 19.2 بلین تھی, 2010 میں یہ 9.2 تھی. اس کے بعد 2011 میں سب سے زیادہ سبسڈیز دی گئی 50.6 بلین روپوں کی سبسڈیز جو ہیں وہ فارمرز کو دی گئیں, اور پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک اس سے زیادہ سبسڈی فارمرز کو نہیں دی گئی. اس کے بعد جو ہیں زرداری صاحب انہوں نے پھر اس میں کمی کی, اس کو دوبارہ سے یہ 11 بلین تک لے گئے. اپنے آخری دور تک یہ 11 بلین تھی. لیکن ان تمام سبسڈیز کے دینے کے باوجود بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سبسڈیز جب دی گئیں تو پاکستان کی جو ایگریکلچرل پیداوار تھی وہ بڑھ رہی تھی, فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا. ان ساری سبسڈیز کے دینے کے باوجود بھی زرداری دور کو سب سے زیادہ ایک تو افیکٹ کیا 2010 کے سیلاب نے, لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی زرداری صاحب کے دور میں اوسطاً پاکستان کی زرعی پیداوار ہر سال تقریباً جو ہے وہ 5 سے 10% جو ہے وہ کم ہوتی رہی, بڑی نہیں, وہ نیگیٹو میں رہی, منفی رہی. اب پانی کی دستیابی کے حوالے سے بات کریں تو یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے. جب تک فصلوں کو پانی نہیں ملے گا فصلیں پھلیں پھولیں گی نہیں, اچھی کراپ نہیں دے سکیں گی. تو پانی کی دستیابی میں زرداری رجیم مکمل طور پر ناکام رہی. کسی قسم کا کوئی کام انہوں نے پانی کی دستیابی کے حوالے سے نہیں کیا, اور اس میں یہ تھا کہ یہ جو پانی کی پیداوار تھی یہ ہر سال طلب و رسد میں -10 سے 12% کی کمی واقع ہو جاتی تھی. زرداری دور میں جو ایگریکلچر سیکٹر تھا وہ پاکستان کے GDP کا تقریباً 21.4% تک رہا تھا. اسی کے ساتھ قرضوں کی بات کریں تو زرداری حکومت نے قرض بھی دیے. 231 بلین روپوں کے زرعی قرض تھے جو کہ پرووائڈ کیے گئے فارمرز کو. اب ان قرضوں میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ قرض کس انداز میں پرووائڈ کیے گئے. تو 38 بلین, صرف 231 بلین روپوں میں سے صرف 38 بلین روپے جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے ذریعے دیے گئے. باقی تمام کے جو قرضے ہیں وہ حکومتی بینک جن میں ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان, زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ اور دیگر جو حکومتی بینک ہیں ان کے ذریعے قرض دیے گئے. اب اس میں جو نیگیٹو مارکنگ یا نیگیٹو فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو عام عوام ہے وہ بیسیکلی زیادہ پسند کرتی ہے یا زیادہ آسانی محسوس کرتی ہے کمرشل بینکوں میں جانے میں, جبکہ جو گورنمنٹل بینک ہوتے ہیں وہاں پر وہ شاید وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہاں پروسیس لمبا ہے, وہاں جانے میں مشکلات ہیں. لہٰذا یہ جو کمرشل بینکس کو ایلوکیشن کم تھی, اس سے وہ جو قرض لینے والوں کی تعداد ہے یا مقدار ہے یا جو اس کے امپیکٹس ہیں وہ بہت کم ہو گئے.
یہ سارے میجر اقدامات ہیں زرداری دور کے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کوئی ایسا ریولوشنری کام نہیں ہے جو ایگریکلچر سیکٹر میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے زرداری صاحب کی صدارت کے دوران کیا ہو۔ یہ سب ڈیفالٹس ہیں، یہ بجٹ ڈیفالٹس ہیں۔ ایگریکلچر کا بجٹ جب بھی بنایا جاتا ہے اسی طرح کی اوپر نیچے چینجز کی جاتی ہیں۔ صرف ایک خاصا تھا جو میں نے آپ سے ذکر کر دیا، وہ تھا ہمارا جو 50 بلین روپوں کا جو زرعی ترقیاتی جو اس کا سبسڈیز تھیں۔ اس کے علاوہ ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ موونگ فارورڈ ٹو نواز شریف ایرا یا نواز شریف رجیم، تو نواز شریف صاحب نے جب 2013 سے لے کر 2017 تک حکومت کی، اور اس کے بعد انہی کے پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے 2017 سے 2018 تک حکومت کی، یہ سارا 5 سالہ PMLN کا دور جو ہے اس کا احاطہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بھی 5 سے 7 جو ہیں وہ میجر پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف نے جو بہترین اقدام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پرائم منسٹر ایگریکلچرل ایمرجنسی پروگرام اسی وقت نافذ کر دیا جب وہ حکومت میں آئے۔ کراپ ڈائیورسیفیکیشن کا پروگرام انہوں نے شروع کیا، یعنی جو ہماری یہ جو فصل ہے اس میں کیا ڈائیورسیفیکیشن کی جا سکتی ہے، کون سی انٹر کراپنگ کی جا سکتی ہے، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوچنا شروع کیا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر انہوں نے ایگریکلچرل انفراسٹرکچر کے حوالے سے کام شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی بات کی، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ماحول کیسا ہے اور ہم نے اپنی ایگریکلچر کو اس لحاظ سے اس انداز سے مولڈ کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو پروموٹ کیا وہ یہ تھا کہ میکینائزڈ جو ہماری فارمنگ ہے اس کو پروموٹ کیا، یعنی ہماری جو مشینری ہے وہ فارمنگ میں زیادہ استعمال ہو سکے، اس پر نواز شریف صاحب نے زور دیا۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ مارکیٹ ریفارمز کیے تاکہ جو مارکیٹ میں جا کر فارمرز کو آسانی ہو سکے اپنا جو فصل ہے اس کو بیچنے میں، اپنی کراپ کو بیچنے میں اور خریداری میں، سیڈ کی خریداری میں، فرٹیلائزر کی خریداری میں۔ اگر ایگریکلچرل سبسڈیز کی بات کی جائے تو نواز شریف دور میں یہ تقریباً 13 بلین روپوں کی ایگریکلچرل سبسڈیز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں دیں، جس میں اضافہ بھی ہوتا رہا، کمی بھی ہوتی رہی، لیکن ایک ایوریج اگر نکالی جائے تو 13.8 بلین روپوں کی جو سبسڈیز ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب نے فارمرز کو پرووائڈ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ایوریج سالانہ جو ایگریکلچرل گروتھ ہے اس کی بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، جبکہ پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے دور میں یہ ہماری گروتھ منفی رہی، نیگیٹو رہی، نواز شریف صاحب کے دور میں سالانہ اوسطاً 4 سے 5% اضافہ ہوا ہماری ایگریکلچر گروتھ میں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو کاٹن کا سیکٹر ہے وہ ہمیشہ سے ہی بڑے ڈکلائن کا شکار ہے اور اس میں ہمیشہ سے کمی آ رہی ہے۔ ہماری کاٹن کی گروتھ روز بروز کم ہوتی جاتی ہے، ہر سال کم ہو جاتی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جہاں باقی پیداوار بڑھی اور ایوریج جو ہماری ہے وہ 4 سے 5% پلس میں رہی، اس کی نسبت جو ہماری کاٹن کی پیداوار تھی وہ 2015-16 میں -22% تک بھی گئی، جبکہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ صرف -13% تک رہی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کاٹن کی کراپ کو بہت زیادہ نقصان اس حوالے سے ہوا۔ اب آ جاتے ہیں پانی کی پیداوار کے حوالے سے یا پانی کی دستیابی کے حوالے سے۔ تو اگر دستیابی اور طلب و رسد کی بات کروں تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پانی کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں جو فارمرز کو پانی کی دستیابی ہے اس کو بے حد یقینی بنایا، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے -11% کے مقابلے میں میاں نواز شریف صاحب پانی کی طلب و رسد کو -1.1% تک لے گئے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن جب انہوں نے بھی حکومت چھوڑی تو وہ -9% پر چھوڑی، یعنی وہ کچھ وجوہات کی بنا پر 2018 میں یہ -9% تک چلا گیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیمز کی۔ یوں تو ڈیمز کو ایک تو سیپریٹ چیپٹر چاہیے، اس کے اوپر سیپریٹ بات ہونی چاہیے۔ ڈیمز کون کون سے بنائے گئے ہیں، بنانے چاہیے، ان کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے، ان کی کیا کیا ضروریات تھیں، وہ ساری ذکر کرنی چاہیے۔ لیکن میاں صاحب کے دور میں کچھ ڈیمز ایسے ہیں جن کا آغاز ہوا یا جن پر کام مکمل ہوا، جو اس اریگیشن انفراسٹرکچر جو ایگریکلچر کے بجٹ میں رکھا جاتا ہے اس کے تحت ان کا ذکر کرنا ایگریکلچر کے سیکٹر میں بہت ضروری ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے بھاشا ڈیم کا آغاز کیا، گومل ڈیم کا فزیکل کام مکمل کیا، دراوٹ ڈیم کا فزیکل کام مکمل کیا، محمد ڈیم اور نولانگ ڈیم کے جو ڈیزائنز ہیں وہ مکمل کیے گئے، جبکہ نولانگ ڈیم کے ڈیزائن مکمل ہونے کے بعد کام روک دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ بڑے ڈیمز ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں، جن کسی کی ابتدا کی، کسی کا فزیکل ورک یعنی جو ظاہری کام ہے وہ مکمل کروایا، کسی کو آپریشنل کروایا، یہ وہ میجر کام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے ڈیمز بھی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں آغاز کیا، جن کا کچھ ان میں سے مکمل ہوئے، کچھ آپریشنل ہوئے، کچھ کا فزیکل کام مکمل ہوا۔ اب آ جاتے ہیں ایگریکلچرل لون پہ، زرعی قرضوں پہ۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے سبسڈیز دی جائیں، کسان کو اتنا وہ کر دیا جائے پاورفل کہ وہ اپنا کام
کام خود کر کے آپ کو آپ کے پیسے واپس لوٹا سکے. یہی بات میرا خیال ہے عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے 231 بلین روپوں کے مقابلے میں 1001 بلین روپوں کے قرض فراہم کیے جو زرعی قرض تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں نے آپ سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں کی کہ پیپلز پارٹی نے زیادہ تعداد جو تھی زرعی قرضوں کی وہ حکومتی بینکوں کے تھرو دی، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا انہیں، اور وہ مشکل سمجھتے تھے گورنمنٹل بینکس میں جانا بنسبت وہ کمرشل بینک میں جانا آسان سمجھتے تھے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں نواز شریف نے اپنے دور میں 1001 بلین روپوں کے جو زرعی قرض پرووائڈ کیے، ان میں سے 516 بلین روپوں کے زرعی قرض جو تھے وہ صرف کمرشل بینکس کو دیے گئے. اور نہ صرف دیے گئے، کوشش یہ کی گئی کہ وہ قرض کمرشل بینک دینے کو یقینی بھی بنائیں. وہ کس طرح بنائیں؟ میاں نواز شریف صاحب نے کمرشل بینکس کو 50% کی جو لاس شیئرنگ ہے وہ دی. یعنی ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کسی کسان کو 50 روپے یا 100 روپے کا قرض دیتے ہیں، زرعی قرض دیتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ قرض واپس کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو ہم 50% بھریں گے، یعنی حکومت بھرے گی اگر وہ کسان دینے میں ناکام ہو جاتا ہے. تو یا جتنا بھی لاس ہوگا، اگر مطلب اس نے 50 روپے دے دیے ہیں، باقی 50 وہ نہیں دے پا رہا، تو 25 حکومت دے گی. یعنی اس طرح کی صورتحال بنائی تاکہ جو کمرشل بینکس ہیں ان کا بھی اعتماد بحال ہو اور وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ زرعی قرض دے سکیں. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کی ایگریکلچر سیکٹر کی اوسط ہے، جس کو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہماری قومی زرعی پیداوار ہر سال پلس میں رہی، ایوریج اس کی پلس میں رہی، سوائے کاٹن کی. کاٹن میں ہم -22 تک بھی گئے. اس کے علاوہ پانی کی پیداوار میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بہتر رہی، پلس نہیں ہو سکی، نیگیٹو تو رہی لیکن بہتر رہی. پیپلز پارٹی کے دور سے کافی بہتر رہی. وہ پیپلز پارٹی کے دور کی نسبت بہت اس کو -1.1 تک لے گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ -11 تک بھی گئی تھی. اچھا، ایک اقدام ایسا تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور کا جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. وہ تھا کہ میاں نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ مشینری جو ہے وہ اس کے ذریعے فارمنگ کی جائے تاکہ تیز اور آسان فارمنگ ہو سکے. تو میاں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور میں جو امپورٹ ڈیوٹی فارمنگ مشینری کے اوپر 45% تھی، میاں نواز شریف صاحب اسے 9% تک لے کے آئے. لیکن جب 2018 میں نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو یہ پھر 20% تک چلی گئی تھی. لیکن پیپلز پارٹی کی امپورٹ ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی کے مقابلے میں یہ بہت کم تھی. اب آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب کے دور پر، اور اس حوالے سے بہت سی بات کی جاتی ہے، شروع سے ہی بات کی جا رہی تھی کیونکہ وہ ایک تبدیلی کا، ایک ریفارمز کا نعرہ لے کر آئے تھے. انہوں نے کس قدر اس کو پورا کیا اس بارے میں بات کریں گے، اور ابھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا ایگریکلچرل سیکٹر کیسا رہا. تو اس میں کچھ میجر اقدامات ہیں جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 1 پر تو کسان کارڈ ہے، نمبر 2 پر ہمارے پاس وہی سبسڈیز ہیں، نمبر 3 پر کراپ انشورنس ہے، کراپ کو انشورنس دی گئی، یعنی فصل کی انشورنس کروائی گئی. یہ اپنی طرف کا ایک نیا آئیڈیا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا اریگریشن انفراسٹرکچر ہے اس کی بہتری کے لیے اقدامات تھے. اس کے علاوہ جو ہماری جو مارکیٹ ایکسیس ہے اور مارکیٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات تھے. اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچرل ریسرچ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بجٹ ڈیفالٹ ہوتا ہے، یہ بجٹ میں ایڈ کیا ہی جاتا ہے. اگر نہ ایڈ کیا جائے تو یہ ایک نیوز ہو سکتی ہے، لیکن ایڈ کرنا کوئی نیوز نہیں ہے. جس طرح کہ میں سبسڈیز سے آغاز کر رہا ہوں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ زرداری دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فارمرز کو سبسڈیز دی گئیں، جو کہ 50 بلین روپوں کی تھی. نواز شریف صاحب اس کو 13.8 میکسیمم 13.8 بلین تک لے کے گئے، جبکہ عمران خان صاحب نے جو سبسڈیز دی وہ 17 بلین روپوں کی تھی. یعنی نواز شریف دور کی نسبت یہ زیادہ تھیں. 17 بلین روپوں کی ایگریکلچرل سبسڈیز تھیں جو فارمرز کو سیڈ پر، فرٹیلائزر پر، کھاد پر دی گئی تھیں. اس کے علاوہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 17 بلین کی سبسڈیز فارمرز کو پرووائڈ کی گئی، لیکن اس کے علاوہ یوریا کھاد پر صرف جو سبسڈی تھی وہ 130 بلین روپوں کی تھی. یعنی زرداری دور کے 50 بلین روپوں کی نسبت عمران خان نے 130 بلین روپوں کی سبسڈی جو ہے وہ پرووائڈ کی فارمرز کو یوریا کھاد کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ اب میں جو دوسرے نمبر پر بات یہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ڈراسٹک چینج کیا تھا اپنے دور میں وہ تھا امپورٹ ڈیوٹی. میاں صاحب نے امپورٹ ڈیوٹی کم کر دی تاکہ جو فارمنگ مشینری ہے، جو زراعت کے حوالے سے مشینری ہے، وہ سستی امپورٹ کی جا سکے تاکہ زراعت آسان بھی ہو سکے، تیز بھی ہو سکے. تو میاں صاحب پیپلز پارٹی کے 45% امپورٹ ڈیوٹی کو 9% تک لے گئے تھے، جو بعد ازاں انہوں نے 10 سے 20% تک کر دی تھی.
جبکہ عمران خان صاحب یہ امپورٹ ڈیوٹی جو ہے یہ ٹریکٹرز پر نواز شریف صاحب نے 20% تک اپنے دور میں چھوڑ کے گئے تھے، میاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو 10% تک لے کر آئے۔ جو دیگر مشینری تھی، فرٹیلائزر کی امپورٹ تھی یا دیگر مشینری کی امپورٹ تھی، اس پر جو نواز شریف صاحب تھے وہ 20 سے 35% تک چھوڑ کے گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس کو 20 سے 30 کر دیا، یعنی 5% وہاں سے بھی کم کر دیا۔ تو اسی طرح سے باقی تمام بھی جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں وہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب جس پوائنٹ پر اس کو چھوڑ کر گئے تھے اس سے 5% یا 10% ان کو کم کر دیا۔ زرعی پیداوار کی اگر بات کریں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب 2018 میں اپنے دور میں یہ پلس میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ تھی 3.88%، یعنی 3.88% کی سالانہ جو گروتھ تھی زرعی پیداوار میں وہ ریکارڈ کی گئی تھی نواز شریف صاحب نے جب 2018 میں ان کی پارٹی نے حکومت چھوڑی تھی۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کے 5 سالہ دور میں یہ ساری گروتھ منفی رہی، نیگیٹو رہی۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہائیسٹ ان کے دور کا جو تھا وہ +4.40، یعنی 4.40% کی زرعی پیداوار میں اضافہ سالانہ ریکارڈ کیا گیا۔ تو یہ اپنے لحاظ سے عمران خان صاحب کے دور میں پچھلے 15 سال میں سب سے ہائیسٹ تھا۔ اس کے علاوہ اگر جی ٹی پی کے اندر جو ایگریکلچر سیکٹر کا حصہ ہے اس حوالے سے بات کی جائے تو زرداری دور کے 21.4% جی ڈی پی میں حصے کے مقابلے میں عمران خان کے دور میں یہ 18 سمتھنگ تھا، یعنی 18.3%۔ پانی کی دستیابی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پانی کی دستیابی میں بالکل ناکام رہی تھی، وہ منفی جو ہے وہ 11% تک اس کو لے کے گئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب اسے -1.1 تک لے کے آئے، لیکن جب انہوں نے حکومت چھوڑی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے تو یہ -9% پر تھی، جبکہ عمران خان اسے لے کر آئے -7% پر، جس میں کبھی -13 تک بھی گئی، -12 تک بھی آئی، -5 تک بھی آئی، لیکن جو ایک ایوریج ہے وہ -7 سے 8 کے درمیان بنتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں ناکام رہے، پانی کی دستیابی میں وہ ناکام رہے، وہ نواز شریف دور جتنی بہترین نہیں لا سکے۔ اب میں نے پانی کی بات کی ہے تو جیسے میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ پانی کا ایگریکلچرل سیکٹر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو عمران خان دور میں بہت سے ڈیمز جو ہیں ان کا آغاز کیا گیا، کچھ پہ آدھا کام مکمل کیا گیا، کچھ کا ڈیزائن مکمل کیا گیا، میجر پروجیکٹس بھی تھے، اسمال پروجیکٹس بھی تھے۔ اب ان کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے پنجاب میں جو ڈیم بنائے وہ غابر اور پاپن ڈیم تھا۔ اس کے علاوہ سندھ میں تھر میں اور نگر پارکر کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی ڈیمز بنائے گئے۔ جنوبی بلوچستان میں صرف اور صرف جنوبی بلوچستان میں 17 چھوٹے ڈیم بنائے گئے۔ بلوچستان مین حصے میں بہت سارے ڈیمز کا آغاز کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کندل، سنم اور باران کے علاقوں میں 20 چھوٹے چھوٹے ڈیمز کا آغاز کیا گیا۔ بڑے ڈیموں میں نائی گنج ڈیم کا 52% کام مکمل کیا گیا، کرم تنگی ڈیم کا 70% فزیکل کام مکمل کیا گیا، سندھ بیراج پر نئی تحقیق شروع کروائی گئی، ہنگول ڈیم کا ڈیزائن مکمل کیا گیا اور مرنج ڈیم کے اوپر پلاننگ شروع کی گئی۔ اس کے علاوہ بھاشا ڈیم، محمد ڈیم، یہ نواز شریف صاحب کے دور کے ڈیم ہیں جو ان کے دور میں آغاز ہوا تھا جن کا، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو بھی کنٹینیو کیا۔ اس کے علاوہ پانی کی دستیابی کے حوالے سے کراچی ٹرانسفارمیشن پروجیکٹس میں 3 سے 4 بڑے نالوں کو ریویمپ کیا گیا، انہیں دوبارہ سے ان کا آغاز کیا گیا۔ یوں تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی کاٹن کی پیداوار میں بہت کمی آئی، اس لیے عمران خان صاحب نے پاکستان کاٹن ایسوسی ایشن کا قیام بھی کیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے دور کے مقابلے میں عمران دور میں کاٹن کی پیداوار ظاہر سی بات ہے پہلے کے نسبت بڑھی۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت 2018 میں نون لیگ کی حکومت کاٹن کی پیداوار کو 8300 ٹن تک چھوڑ کے گئی تھی، عمران خان صاحب نے اسے 9900 ٹن تک کر دیا۔ اس کے علاوہ گنے کی پیداوار نواز شریف صاحب اپنے دور میں نون لیگ کے دور میں 65,000 ٹن تک چھوڑ کے گئے تھے، عمران خان صاحب نے اسے 88,000 ٹن تک کیا۔ اس کے علاوہ چاول کی پیداوار نواز شریف صاحب کے دور میں 6800 ٹن تھی، عمران خان صاحب نے اسے 9000 ٹن تک کیا۔ گندم کی پیداوار جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 25 سے 26,000 ٹن کے درمیان تھی، عمران خان صاحب اسے 26 سے 27,000 ٹن تک لے کے گئے۔ تو یہ بہت بڑا ایک تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی تبھی آتی ہے جب ریفارمز کیے گئے ہوں، فارمرز کو سہولیات پرووائڈ کی گئی ہوں، تبھی ایسا ممکن ہوتا ہے کہ یہ پیداوار بڑھتی ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر یہ پیداوار بڑھتی ہی ہے سالانہ طور پر، لیکن زرداری دور میں ہم نے دیکھا کہ پیداوار منفی میں بھی رہی ہے۔ اس کی نسبت عمران خان صاحب کے دور میں منفی اور جمع کا اگر ایک ایوریج بنایا جائے تو عمران خان کے دور میں یہ پیداوار پلس میں رہی ہے، پازیٹیو میں رہی ہے۔
اس کے علاوہ میں نے آپ سے کسٹم ڈیوٹی کی, امپورٹ ڈیوٹی کی بات کی تھی, تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ بہت کم کر دی گئی تھی. عمران خان صاحب کے دور کی بھی بات کی کہ یہ 10% تک آ گئی تھی, لیکن جب عمران خان صاحب نے فسکل ایئر 2021 سے 2022 کا بجٹ بنایا گیا تھا عمران خان کی حکومت میں, جو ان کی حکومت کا آخری بجٹ تھا, تو عمران خان نے فارم مشینری پر کسٹم ڈیوٹی 0 سے 2%, صرف 0 سے 2% کر دی تھی, اور سیلز ٹیکس صرف 5% کر دیا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریولوشنری اقدامات تھے جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گروتھ آپ کو پازیٹیو میں نظر آتی ہے اور زیادہ نظر آتی ہے, اس کی وجہ یہی تھی. اب آ جاتے ہیں قرضوں کے اوپر. تو میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی نے 231 بلین روپوں کے زرعی قرض دیے, نواز شریف صاحب نے 1001 بلین روپوں کے زرعی قرض دیے, جبکہ عمران خان صاحب نے 1700 بلین روپوں کے زرعی قرض دیے, جن میں سے صرف 800 بلین روپے جو تھے وہ کمرشل بینکوں کے تھرو دیے گئے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی اقدامات کیے گئے, جس میں ہمارے الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید کا آغاز کیا گیا, جو لینڈ ریکارڈ تھا ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا. اس کے علاوہ اینیمل ٹریسیبلٹی سسٹم کا آغاز کیا گیا, جو کہ پائلٹ پروجیکٹ تھا, ابھی آغاز اس کا کیا گیا تھا. اس میں اس طرح سے تھا کہ جانور اگر گم جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی چپ موجود ہو جس سے اس کو ٹریس کیا جا سکے. یہ اپنی طرف کا ایک نیا سا پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ ایک سکورنگ ماڈل کا آغاز کیا گیا جو بینکوں کے لیے تھا, یعنی ان بینکوں کو اضافی سکورز دیے گئے, ان کو رینکنگ ان کی بڑھائی گئی جو زرعی قرض زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں, جن کی ریشو زیادہ ہے زرعی قرض دینے کی. ان کے لیے سکورنگ ماڈل بنایا گیا تاکہ ان کو چیمپئن بینک کا ایک ماڈل بنایا گیا تاکہ انہیں رینکنگ میں ان کی اس بنا پر اضافہ کیا جائے کہ وہ زرعی قرض زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, جس سے زرعی قرضوں کی دستیابی میں مزید آسانی پیدا ہو سکی. عمران خان صاحب کا صحت کارڈ بڑا مشہور ہے, لیکن انہوں نے کسان کارڈ کا بھی اجرا کیا تھا. اب کسان کارڈ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی 5 ملین کسانوں کو دیا جانا تھا, جس میں 300 ارب روپے کی سبسڈی تھی, جو بڑھتے بڑھتے عمران دور میں ہی تقریباً 450 بلین تک چلی گئی تھی. اور ابھی تک صرف پنجاب میں 1.28 ملین کسان جو ہیں وہ اس کسان کارڈ کے تھرو رجسٹرڈ ہیں اور سبسڈیز لے رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے دور کا جس طرح صحت کارڈ ہے, اسی طرح سے یہ کسان کارڈ ہے. میں نے آپ سے پچھلے 15 سال کے زرعی پیداوار اور ایگریکلچر سیکٹر میں جو اقدامات کیے گئے پچھلی 3 حکومتوں کی جانب سے, وہ میں نے آپ سے ذکر کیے. زرداری دور کی حوالے سے بات کی, نواز دور کے اور عمران دور کے حوالے سے بات کی. میں دوبارہ سے کنکلیوڈ کر دیتا ہوں کہ زرداری دور میں سبسڈیز بہت زیادہ دی گئیں, لیکن زرداری دور میں زرعی پیداوار منفی رہی, اوسطاً اس کی ایوریج جو ہے وہ منفی رہی. پانی کی دستیابی میں زرداری حکومت ناکام رہی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا دور آ گیا. میاں نواز شریف صاحب نے جو سبسڈیز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں دی, لیکن میاں نواز شریف صاحب کے دور میں زرعی پیداوار پلس میں رہی, اچھی رہی, پازیٹیو رہی. پانی کی دستیابی میں میاں نواز شریف صاحب بہت حد تک کامیاب رہے. زرعی قرضوں کے حوالے سے جہاں پیپلز پارٹی نے 231 بلین روپے دیے تھے, میاں نواز شریف صاحب نے اسے 1000 بلین تک لے کے گئے. اب آ جاتے ہیں عمران خان دور پہ, تو اس میں بہت سے اقدامات کیے گئے, جس میں کسان کارڈ تھا, زرعی پیداوار پلس میں رہی ہماری, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان صاحب کی ناکامی رہی وہ یہ تھی کہ وہ پانی کی سپلائی میں, پانی کی دستیابی میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو سوشل دوستوں, میں نے آپ کے سامنے ایک پورا راؤنڈ اپ پیش کر دیا ہے پچھلے 15 سال کا, کہ ان 15 سالوں میں ہر ادوار میں کیا کیا زرعی اقدامات کیے گئے ہیں, اکانومی پہ اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے, کہاں سے ہم نے کمایا ہے, کہاں سے ہم نے گنوایا ہے. یقینی طور پر آپ اس ساری انفارمیشن سے, جو کہ بڑی فیکچول تھی, آپ اس سے کچھ نہ کچھ نتائج اخذ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور کچھ اندازہ آپ کو یہ ہوگا کہ آج اگر ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اس مقام پر کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے, یا ہماری اکانومی اگر اس بری صورتحال میں ہے تو کیوں ہے. آپ کا بہت شکریہ.